अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। रियाज की गर्म दोपहर आहिस्ता आहिस्ता शाम में ढल रही थी। किंग खालिद एयरपोर्ट के वसी हॉल में लोगों की आमदोरफ्त जारी थी, मगर इस हजूम के बीच सफियान एक तरफ खामोश बैठा था। उसके हाथ में वतने अजीज़ का टिकट वापसी का था और दिल में एक अजीब सा खालीपन। 2 साल की मुसलसल मेहनत, अजनबियत, तन्हाई और सब्र, सब कुछ अब पीछे रह जाने वाला था। वो बार बार जेब में रखा हुआ छोटा सा कपड़े में लिपटा शीशी टटोलता, वही शीशी जिसे उसकी माँ ने रुखसत होते वक्त उसके हाथ में थमा दिया था। बेटा, ये रख लो। दिल घबराए, जिस्म थक जाए या कभी बेहोशी हो तो काम आ जाएगा। और हाँ, दुआ कभी मत छोड़ना। सुफियान को उस वक्त ये बातें आम नसीहतें लगी थीं, मगर आज एयरपोर्ट के इस कोने में बैठा उसे पहली बार माँ की आवाज़ दिल के अंदर गूंजती महसूस हो रही थी। उसने आंखें बंद करके आहिस्ता से कलमा पढ़ा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे इज़्ज़त के साथ अपने वापस घर लौटने का मौका दिया है। उसी लम्हे एक ऐलान हुआ। सुफियान चौंक कर खड़ा हुआ। वो ऐलान उसके लिए गैर मुतवक्को था। मिस्टर सुफियान अहमद, बराहे करम काउंटर नंबर 7 पर तशरीफ़ लाएं। दिल में हल्की सी घबराहट पैदा हुई। उसने सोचा कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया, वीज़ा, टिकट। मगर जब वो काउंटर पर पहुंचा तो वहां मौजूद स्टाफ ने मुस्कुरा कर बताया कि उसकी फ़्लाइट में इकॉनमी क्लास मुकम्मल हो चुकी है और उसे बिज़नेस क्लास में अपग्रेड किया जा रहा है। सुफियान ने एक लम्हे के लिए यकीन ना किया। उसके जैसे मज़दूर के लिए बिज़नेस क्लास। उसने शुक्र अदा किया, मगर दिल में एक अजीब सी झिझक भी थी। वो जानता था कि वो इस दुनिया का नहीं है, फिर भी शायद अल्लाह की तरफ से ये एक आजमाइश थी या कोई इशारा। जब वो जहाज़ में दाखिल हुआ तो हर चीज़ उसे अजनबी लगी। नर्म रोशनी, खामोश माहौल, महंगी खुशबुएं और वो सुकून जिसका वो आदी नहीं था। उसने अपनी नशिस्त तलाश की। सीट 6B। बैठते वक्त उसने नज़रें नीची रखीं, जैसे ये जगह भी किसी और की हो। उसी वक्त उसकी नज़र बराबर वाली नशिस्त पर बैठी खातून पर पड़ी। वो बावकार थीं, हल्के रंग का स्कार्फ, सादा मगर नफीस लिबास और हाथ में एक किताब जिसके सरवरक पर अरबी में कुछ लिखा था। उसके चेहरे पर थकन के बावजूद एक गहरी संजीदगी थी, जैसे वो मुस्कुरा तो सकती थी मगर दिल ने इजाज़त ना दी हो। सुफियान ने नज़रें फ़ौरन हटा लीं। उसकी तरबियत यही थी। गैर ज़रूरी नज़रें, गैर ज़रूरी बातें, ये सब उसके असूलों में शामिल नहीं था। मगर जब खातून ने खुद हल्की आवाज़ में सलाम किया तो सुफियान चौंका। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुफियान ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। वो लम्हा मुख्तसर था, मगर कुछ ऐसा था जो सुफियान के दिल में ठहर सा गया। गुफ्तगू बहुत मुख्तसर रही। नाम, सफ़र की मंजिल, बस इतना ही। खातून ने अपना नाम बताया, आयशा। आवाज़ में वक़ार था मगर आंखों में उदासी। सुफियान ने अपने बारे में बस इतना कहा कि वो एक आम पाकिस्तानी मज़दूर है जो अब घर जा रहा है। उसने ना सवाल किए ना तजस्सुस दिखाया, मगर आयशा को ये खामोशी अजीब लगी। लोग अमूमन उससे उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। ये पहला शख्स था जो जानबूझकर नहीं जानना चाहता था। जहाज़ ने रनवे पर हरकत शुरू की। सुफियान ने सीट बेल्ट बांधी, आंखें बंद की और आहिस्ता से दुआ पढ़ी। दिल में एक नामालूम सा सुकून उतर आया। उसे क्या खबर थी कि यही सफ़र, यही सीट और यही चंद लम्हे उसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदलने वाले हैं। और वो छोटी सी शीशी जो माँ ने दुआ के साथ दी थी, अभी खामोशी से उसके पास थी, मगर तकदीर में उसका किरदार लिखा जा चुका था। जहाज़ फ़िज़ा में बुलंद हो चुका था। सीट बेल्ट का इशारा बंद होते ही बिज़नेस क्लास में एक नरम सा सुकून फैल गया। बाहर बादलों की सफ़ेद तहें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं और अंदर हर चीज़ खामोश, महज़ब और हद से ज़्यादा तरतीब में थी। सुफियान के लिए ये सब कुछ किसी और ही दुनिया का हिस्सा लग रहा था।
جیسے وہ غلطی سے کسی ایسے مقام پر آ گیا ہو جہاں اس کا ہونا طے نہیں تھا۔ اس نے سامنے رکھی اسکرین بند کر دی۔ اسے فلموں یا موسیقی میں دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی عادت تھی کہ سفر میں وہ یا تو سو جاتا یا خاموشی سے کچھ پڑھ لیتا یا دل ہی دل میں دعائیں دہراتا رہتا۔ آج بھی اس نے جیب سے چھوٹا سا تسبیح نکالا اور انگلیوں میں گھماتے ہوئے آہستہ آہستہ ذکر کرنے لگا۔ اسی دوران برابر والی نشست سے ہلکی سی آواز آئی، آپ بہت خاموش ہیں۔ سفیان نے چونک کر سر اٹھایا۔ عائشہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر نظریں سوالیہ نہیں بلکہ تھکی ہوئی تھیں، جیسے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہی ہو مگر الفاظ کم پڑ رہے ہوں۔ جی عادت ہے، سفیان نے مختصر جواب دیا، پھر فوراً نظریں جھکا لیں۔ عائشہ ہلکا سا مسکرا دی۔ خاموشی بھی کبھی کبھی باتیں کرتی ہے نا؟ سفیان نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو شاید برسوں کی تنہائی کے بعد کسی نے زبردستی سجا رکھی ہو۔ اس نے سر ہلا دیا، جی، اگر دل سننے کو تیار ہو تو۔ یہ جواب عائشہ کے لیے غیر متوقع تھا۔ عام طور پر وہ لوگ اس سے رسمی جملے بولتے تھے، مگر اس نوجوان کے الفاظ میں بناوٹ نہیں تھی۔ وہ دوبارہ بولی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پاکستان، اپنے گاؤں، سفیان نے کہا، کافی وقت بعد۔ عائشہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ گاؤں؟ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا کوئی گاؤں ہو۔ یہ جملہ سن کر سفیان کے دل میں ایک ہلکی سی چبھن ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے سامنے بیٹھی یہ عورت جس کے پاس شاید سب کچھ تھا، دراصل کسی ایسی چیز سے محروم تھی جو اس کے پاس ہمیشہ سے تھی، اپنا پن۔ آپ دبئی جا رہی ہیں؟ سفیان نے پہلی بار سوال کیا۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں، مگر گھر کہنے کو کوئی جگہ نہیں رہی۔ سفیان نے مزید سوال نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ باتیں پوچھنے سے نہیں، خود ہی نکلتی رہتی ہیں۔ جہاز کے عملے نے کھانا پیش کیا۔ عائشہ نے صرف چند نوالے کھائے، پھر ٹرے ایک طرف رکھ دی۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے، مگر وہ اسے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سفیان نے یہ سب دیکھ لیا۔ آپ نے کچھ ٹھیک سے نہیں کھایا؟ وہ بے ساختہ بول پڑا، پھر فوراً خود کو روکا۔ میرا مطلب، اگر طبیعت اجازت دے تو۔ عائشہ نے گہری سانس لی۔ کافی دنوں سے دل نہیں چاہتا۔ کبھی کبھی سینے میں عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، مگر اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ سفیان نے کوئی مشورہ نہیں دیا، کوئی دعویٰ نہیں کیا، بس اتنا کہا، اللہ شفا دینے والا ہے۔ کبھی کبھی دل کا بوجھ دواؤں سے نہیں، یقین سے ہلکا ہوتا ہے۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں نمی ابھری، مگر وہ فوراً نظریں موڑ گئی۔ آپ مذہبی لگتے ہیں، اس نے ہلکے لہجے میں کہا۔ سفیان نے مسکرا کر جواب دیا، بس اتنا کہ ماں نے سکھایا تھا، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو، باقی سب خود سنبھل جاتا ہے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ جہاز کی ہلکی سی گونج، ایئر کنڈیشنر کی آواز اور دور کہیں بچوں کی ہنسی۔ عائشہ نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے تھکن نے اچانک اسے آ لیا ہو۔ سفیان نے دوبارہ تسبیح گھمائی، مگر اس بار اس کی دعاؤں میں ایک نیا نام شامل ہو چکا تھا، عائشہ۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ خاموش دعا چند ہی گھنٹوں بعد ایک بڑے امتحان میں بدلنے والی ہے۔ عائشہ کے چہرے پر اچانک ایک عجیب سی بے چینی ابھری۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا، سانس تیز ہونے لگی۔ سفیان نے فوراً اسے دیکھا، مگر کچھ کہنے سے پہلے ہی عائشہ کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا، اور اسی لمحے بزنس کلاس کی پرسکون فضا میں اچانک خطرے کی آہٹ داخل ہو چکی تھی۔ عائشہ کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ اس کا ہاتھ اب بھی سینے پر جمع ہوا تھا، مگر انگلیوں کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی تھی۔ اس کے ہونٹوں کا رنگ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا، جیسے جسم کے اندر کہیں کوئی چیز بکھر رہی ہو۔ سفیان نے فوراً تسبیح ایک طرف رکھی اور پوری توجہ اس کی طرف کر دی۔ عائشہ، اس نے آہستہ آواز دی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اگلے ہی لمحے اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ بزنس کلاس میں بیٹھے دوسرے مسافر کچھ سمجھ ہی نہ سکے۔ چند سیکنڈ پہلے جو فضا پرسکون تھی، اب اس میں خوف داخل ہو چکا تھا۔ ایک خاتون نے گھبرا کر
फ्लाइट अटेंडेंट को आवाज़ दी। अमले के 2 अफराद फ़ौरन दौड़ते हुए आए। मेडिकल इमरजेंसी, एक अटेंडेंट ने ऊंची आवाज़ में कहा। आयशा को सीधा लिटाया गया। ऑक्सीजन मास्क निकाला गया। एक अटेंडेंट ने उसकी नब्ज़ चेक की, दूसरा वायरलेस से पर कॉकपिट से राब्ता करने लगा। सुफियान एक कदम पीछे हट गया, मगर नज़रें आयशा के चेहरे पर से हट नहीं रही थीं। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जहाज़ के स्पीकर से कैप्टन की आवाज़ गूंजी, अगर जहाज़ में कोई डॉक्टर या तिब्बी अमला मौजूद हो तो बराहे करम फौरी तौर पर अमले से राब्ता करें। खामोशी। एक लम्हा गुजरा, फिर दूसरा। किसी ने कोई कदम आगे ना बढ़ाया। बिजनेस क्लास में मौजूद महंगे लिबास और कीमती घड़ियों के बीच इस वक्त कोई भी डॉक्टर नहीं था। आयशा की सांसें मज़ीद कमज़ोर होने लगीं। सुफियान के कानों में अचानक माँ की आवाज़ गूंजने लगी, बेटा, बाज़ वक्त अल्लाह मदद इंसान के हाथ से करवाता है। डरना नहीं, नीयत साफ रखनी है। उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। दिल में खौफ था, मगर उससे बड़ा यकीन भी था। उसने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रुका। ये जहाज़ था। ये दुबई की एक अमीर औरत थी, और वो खुद एक आम मजदूर। अगर कुछ गलत हो गया तो? उसी लम्हे आयशा के होंठ हिले, मगर आवाज़ ना निकली। उसके जिस्म में हल्की सी झटक आई। सुल्तान। सुफियान अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सका। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, उसने फ़्लाइट अटेंडेंट से कहा। आवाज़ में कपकपाहट थी, मगर मेरे पास एक ऐसी देसी दवा है, मेरी माँ ने बनाई है। हमारे गांव में बेहोशी और दिल की घबराहट में इस्तेमाल होती है। अगर इजाज़त दें तो? फ़्लाइट अटेंडेंट ने एक लम्हा हिचकिचाहट दिखाई। ये कोई गैर मामूली फ़ैसला था। कोई मामूली फ़ैसला नहीं था, मगर हालात गैर मामूली थे। ऑक्सीजन के बावजूद आयशा की हालत संभल नहीं रही थी। जल्दी करें, उसने कहा। सुफियान के हाथ कांप रहे थे। जब उसने कपड़े में लिपटी हुई शीशी निकाली, वो शीशी जिसे वो एक आम चीज़ समझता रहा था, अब उसके हाथ में गैर मामूली वज़न रखती थी। उसने ढक्कन खोला। तेज़ मगर मानूस खुशबू फ़िज़ा में फैल गई। अदरक, लौंग, दारचीनी और किसी गहरे सुकून की खुशबू। उसने आहिस्ता आहिस्ता तेल आयशा की कनपटियों पर लगाया, फिर सीने के ऊपर हल्के हाथ से मलने लगा। उसके होंठ खामोशी से हिल रहे थे। या अल्लाह, शिफा तेरे हाथ में है। सुफियान ने किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं सुना। उसके लिए उस लम्हे जहाज़, लोग, शोर सब खत्म हो चुका था। बस एक बेहोश औरत थी और उसकी अपनी कमज़ोर सी दुआ। चंद लम्हे गुजरे। किसी ने घड़ी की तरफ देखा, किसी ने मुंह मोड़ लिया। एक बच्चे ने माँ का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। फ्लाइट अटेंडेंट की आंखों में बेबसी थी। फिर अचानक आयशा ने हल्की सी सांस ली। सुफियान रुक गया। एक और सांस। फिर उसकी पलकें कांपी, जैसे नींद से जागने की कोशिश कर रही हों। उसके सीने की हरकत बेहतर होने लगी। ऑक्सीजन मास्क के पीछे से एक कमज़ोर मगर वाज़ेह सांस की आवाज़ आने लगी। शी इज़ रिस्पॉन्डिंग, एक अटेंडेंट ने धीमी आवाज़ में कहा। सुफियान के कंधे ढीले पड़ गए। उसकी आंखों में नमी आ गई, मगर उसने फ़ौरन नज़रें झुका लीं। ये उसका कारनामा नहीं था, वो ये जानता था। आयशा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलीं। उसकी नज़रें धुंधली थीं, मगर जैसे ही उसकी नज़र सुफियान पर पड़ी, वो ठहर गईं। उसने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, ये क्या हुआ? सुफियान कुछ न बोला, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। मगर जहाज़ के कॉकपिट में इसी लम्हे एक और बात नोट की जा रही थी। अगर अगले चंद मिनट और गुजर जाते तो शायद नतीजा मुख्तलिफ होता, और ये हकीकत सुफियान और आयशा दोनों की ज़िंदगी पर एक गहरा साया डालने वाली थी। आयशा की आंखें पूरी तरह खुलने में कुछ वक्त ले रही थीं। जहाज़ के अंदर रोशनी मध्यम थी, मगर उसके शऊर में जैसे अचानक एक भारीपन उतर आया हो। उसने ऑक्सीजन मास्क के पीछे से गहरी सांस ली, फिर निगाहें घुमाकर इर्द गिर्द देखा। फ्लाइट अटेंडेंट्स की संजीदा नज़रें, चंद मुसाफिरों की बेचैन खामोशी, और बराबर में बैठा वही नौजवान सुफियान, जिसका चेहरा अब भी पुरसुकून मगर आंखें फिक्रमंद थीं। आप महफूज हैं, एक अटेंडेंट ने नरमी से कहा।
براہ کرم آرام کریں۔ عائشہ نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز کمزور تھی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ سفیان ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، جیسے اپنی حد یاد آ گئی ہو۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لمحے میں اس کا کردار ختم ہو چکا ہے۔ آگے جو کچھ ہونا تھا وہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ کاکپٹ سے اطلاع آئی کہ جہاز اپنی منزل کی طرف جاری رہے گا، مگر لینڈنگ کے فوراً بعد طبی ٹیم تیار ہوگی۔ یہ اعلان سنتے ہی عائشہ کی پلکیں کانپیں۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا خوف ابھرا جو عام بے ہوشی کے بعد نہیں آتا تھا۔ یہ خوف پہچانا ہوا تھا، جیسے وہ اس لمحے کا انتظار برسوں سے کر رہی ہو۔ چند گھنٹوں بعد دبئی ایئرپورٹ پر جہاز اترا۔ طبی عملہ پہلے سے موجود تھا۔ عائشہ کو اسٹریچر پر منتقل کیا گیا۔ سفیان ایک طرف کھڑا رہا، خاموش، غیر نمایاں، مگر جب وہ اسے لے جا رہے تھے تو عائشہ نے کمزور ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی۔ آپ یہی رکیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ سفیان نے اس بات میں سر ہلایا مگر کچھ بولا نہیں۔ یہ لمحہ مختصر تھا مگر دونوں کے لیے گہرا۔ ہسپتال میں ماحول بدل گیا۔ سفید دیواریں، تیز روشنی، مشینوں کی آوازیں۔ ڈاکٹروں نے فوری ٹیسٹ شروع کر دیے۔ عائشہ کو الگ کمرے میں منتقل کیا گیا اور سفیان کو باہر انتظارگاہ میں بٹھا دیا گیا۔ وقت جیسے رک گیا ہو۔ سفیان نے ہاتھ جوڑ کر دعا مانگی، نہ کسی معجزے کی، نہ کسی انعام کی، بس شفا کی۔ کچھ دیر بعد ایک معمر ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کیا آپ مسٹر سفیان ہیں؟ اس نے پوچھا۔ سفیان چونکا۔ جی، مگر میں… آپ جہاز میں اس وقت موجود تھے جب مریضہ کی حالت بگڑی؟ جی۔ ڈاکٹر نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھیے، ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔ سفیان کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے اچانک وہی خدشہ یاد آیا، اگر کچھ غلط سمجھ لیا گیا تو؟ ڈاکٹر نے فائل کھولی۔ مریضہ کو ایک نایاب دل کی کیفیت ہے۔ اس میں دل کی دھڑکن اچانک بے ترتیب ہو جاتی ہے اور چند منٹ میں سانس رک سکتی ہے۔ اس نے توقف کیا۔ آج جہاز میں جو ہوا وہ معمولی واقعہ نہیں تھا۔ سفیان نے سر جھکا لیا۔ سچ یہ ہے، ڈاکٹر نے آگے کہا، اگر بر وقت رد عمل نہ ہوتا تو نتائج سنگین ہو سکتے تھے۔ یہ سن کر سفیان کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے پہلی بار اس لمحے کی سنگینی کو پوری طرح محسوس کیا۔ وہ تیل، وہ دعا، وہ چند منٹ، سب کچھ ایک باریک لکیر پر ٹکا ہوا تھا۔ اسی وقت کمرے کے دروازے کے پاس دو اور لوگ آ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک نوجوان ڈاکٹر تھا، آنکھوں میں سوال اور لہجے میں احتیاط۔ ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ جہاز میں کون سی چیز استعمال کی گئی تھی، اس نے کہا۔ غیر منظور شدہ مواد بعض اوقات خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سفیان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ پہلا جملہ تھا جس میں شک تھا۔ میں نے کوئی نقصان دہ چیز استعمال نہیں کی، سفیان نے نرمی سے کہا۔ وہ میری ماں کا بنایا ہوا تیل ہے، ہم اسے برسوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ نوجوان ڈاکٹر نے نوٹس لیے۔ ہمیں اس کا تجزیہ کرنا ہوگا۔ یہ جملہ فضا میں معلق رہ گیا۔ تیل اب صرف شفا کی علامت نہیں رہا تھا، وہ سوال بن چکا تھا۔ اسی دوران عائشہ کی والدہ کمرے سے باہر آئیں۔ ان کی آنکھوں میں تشکر تھا مگر چہرے پر فکر مندی بھی۔ وہ سیدھی سفیان کے پاس آئیں۔ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، انہوں نے کہا، مگر میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ واضح اور صاف ہو۔ سفیان نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، مجھے بھی یہی چاہیے۔ وہ لمحہ جہاں شکر گزاری شروع ہوئی تھی اب احتساب کی دہلیز پر آ چکا تھا۔ سفیان نے محسوس کیا کہ اصل امتحان شاید جہاز میں نہیں بلکہ اب شروع ہونے والا ہے، اور کہیں نہ کہیں تقدیر ایک نیا سوال لکھ چکی تھی۔ کیا نیت کی پاکیزگی ہر الزام سے بچا سکے گی؟ ہسپتال کی راہداریوں میں عجیب سا سناٹا تھا۔ باہر دبئی کی چمکتی ہوئی دنیا معمول کے مطابق چل رہی تھی مگر اندر ایک الگ ہی کشمکش جاری تھی۔ سفیان انتظارگاہ کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں اور نگاہیں فرش پر جمی تھیں۔ چند گھنٹے پہلے تک وہ ایک گمنام مسافر تھا اور اب اس کا نام فائلوں، سوالات اور شکوک میں گردش کرنے لگا تھا۔ نوجوان ڈاکٹر کی باتیں اس کے ذہن میں بار بار گونج رہی تھیں۔
ہمیں اس تیل کا تجزیہ کرنا ہوگا۔ سفیان جانتا تھا کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مگر وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ سچائی ہمیشہ فوراً قبول نہیں کی جاتی، خاص طور پر جب سامنے دولت، طاقت اور سسٹم کھڑا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں دعا مانگی، یا اللہ، میری نیت تو جانتا ہے، مجھے ثابت کرنے کی طاقت بھی تو ہی دے۔ کچھ ہی دیر میں ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے ایک افسر آیا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے اور لہجہ رسمی۔ مسٹر سفیان، ہمیں آپ سے چند سوالات کرنے ہیں، یہ ایک معمول کا عمل ہے، اس نے کہا۔ سفیان خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے ایک چھوٹے کمرے میں لے جایا گیا جہاں 2 افراد پہلے سے موجود تھے۔ سوالات شروع ہوئے۔ اس کا پس منظر، کام، دبئی میں قیام کا مقصد، عائشہ سے ملاقات کیسے ہوئی، اور تیل کہاں سے آیا؟ سفیان نے ہر سوال کا جواب سچائی سے دیا، ایک لفظ کم یا زیادہ کیے بغیر۔ آپ کو معلوم تھا کہ مریضہ کون ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ نے پہلے کبھی اس دوا کو غیر ملکی مریض پر استعمال کیا؟ نہیں۔ کیا آپ کو کسی مالی فائدے کی امید تھی؟ ہرگز نہیں۔ آخری جواب دیتے وقت اس کی آواز میں ایک عجیب سی مضبوطی تھی۔ شاید وہ خود بھی حیران تھا کہ خوف کے باوجود اس کے دل میں سکون کیوں ہے۔ اسی دوران ہسپتال کے باہر ایک اور کہانی جنم لے رہی تھی۔ کسی نے میڈیا کو اطلاع دے دی تھی کہ ایک ارب پتی خاندان کی وارث جہاز میں بے ہوش ہوئی اور ایک غیر تربیت یافتہ مسافر نے غیر سائنسی دوا استعمال کی۔ خبریں ابھی سرخی نہیں بنی تھیں، مگر سرگوشیاں شروع ہو چکی تھیں۔ عائشہ اپنے کمرے میں نیم دراز تھی۔ اس کی طبیعت اب بہتر تھی، مگر ذہن میں طوفان برپا تھا۔ اس نے اپنی والدہ کی باتیں سنی، قانونی احتیاط، خاندان کی ساکھ، ممکنہ خطرات، ہر بات درست تھی، مگر عائشہ کے دل میں ایک ہی تصویر بار بار ابھر رہی تھی، سفیان کا جھکا ہوا سر، لرزتے ہاتھ اور خاموش دعا۔ امی، اس نے آہستہ سے کہا، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید میں یہاں نہ ہوتی۔ اس کی والدہ نے گہری سانس لی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، مگر ہمیں ہر پہلو دیکھنا ہوگا۔ عائشہ نے نظریں موڑ لیں۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شکر گزاری اور انصاف کے درمیان کبھی کبھی ایک سرد فاصلہ آ جاتا ہے۔ شام ڈھلنے لگی۔ سفیان کو واپس انتظارگاہ میں بٹھا دیا گیا۔ اس کے پاس فون نہیں تھا، نہ کسی سے بات کرنے کو دل چاہتا تھا۔ اس نے جیب سے تسبیح نکالی اور آہستہ آہستہ پڑھنے لگا۔ اسے اپنی ماں کی صورت یاد آئی، وہ کیسے ہر کام سے پہلے دعا کرتی اور کیسے کہتی، سچ کے ساتھ رہو، اللہ خود راستہ بنا دیتا ہے۔ اچانک عائشہ کی والدہ سامنے آئیں۔ ان کے چہرے پر اب پہلے جیسی سختی نہیں تھی۔ سفیان، انہوں نے نرمی سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ آپ جان لیں ہم آپ کے احسان کو نظر انداز نہیں کر رہے، مگر حالات پیچیدہ ہیں۔ سفیان نے سر جھکا کر جواب دیا، مجھے سمجھ ہے، میں بس یہی چاہتا ہوں کہ حق سامنے آ جائے۔ وہ یہ کہہ کر رک گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس مزید کچھ کہنے کو نہیں، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ رات گئے ایک نرس عائشہ کے کمرے سے نکلی اور سیدھی سفیان کے پاس آئی۔ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، اس نے کہا۔ سفیان چونکا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ملاقات عام نہیں ہوگی۔ یہ یا تو اس کے حق میں ایک قدم ہوگی یا اس کے خلاف ایک نئی آزمائش۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھا، دل میں دعا، قدموں میں جھجک اور آنکھوں میں وہی سچ جو اب خود کو ثابت کرنے کے لیے تیار تھا۔ اور دروازے کے اس پار تقدیر ایک اور فیصلہ لکھنے کے قریب تھی۔ سفیان آہستہ قدموں سے عائشہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، مشینوں کی مدھم آوازیں پس منظر میں چل رہی تھیں۔ عائشہ بستر پر نیم دراز تھی، چہرہ کمزور مگر آنکھیں ہوش مند اور پرعزم۔ جیسے ہی اس کی نظر سفیان پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک خاموش سا سکون اتر آیا۔ آپ آ گئے؟ عائشہ نے آہستہ سے کہا۔ سفیان نے نظریں جھکا کر جواب دیا، جی۔ طبیعت اب کیسی ہے آپ کی؟ بہتر، اس نے کہا۔ پھر چند لمحے توقف کیا، مگر اصل سکون تب آئے گا جب سچ سب کے سامنے ہوگا۔ یہ جملہ کہہ کر اس نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا جو کمرے کے ایک کونے میں کھڑی تھیں۔
ان کی آنکھوں میں اب شکر کے ساتھ ساتھ ایک سنجیدہ فیصلہ بھی تھا۔ اسی لمحے وہ نوجوان ڈاکٹر اور وہی معمر ڈاکٹر بھی کمرے میں داخل ہو گئے جنہوں نے پہلے سفیان سے بات کی تھی۔ معمر ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، ہم نے ابتدائی رپورٹس دیکھ لی ہیں، مریضہ کی جان واقعی خطرے میں تھی، چند منٹ کی تاخیر بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ یہ سن کر سفیان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ عائشہ نے بات آگے بڑھائی، اس کی آواز میں کمزوری نہیں، یقین تھا۔ میں واضح کرنا چاہتی ہوں، اس نے کہا، سفیان نے مجھ پر کچھ مسلط نہیں کیا، میں نیم بے ہوش میں تھی، مجھے مگر یاد ہے کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ بار بار کچھ پڑھ رہا تھا۔ اگر نیت غلط ہوتی تو خوف نہیں، جلدی ہوتی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نوجوان ڈاکٹر نے نوٹس بناتے ہوئے پوچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ عمل آپ کی رضامندی سے ہوا؟ جی، عائشہ نے فوراً جواب دیا، اور اگر میں اس وقت ہوش میں نہ بھی ہوتی تو بھی میری آج پوری ذمہ داری سے میں کہتی ہوں کہ اس نے میری جان بچائی ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ الزامات کے شور میں کسی کی صاف اور مضبوط آواز گونجی تھی۔ اسی وقت عائشہ کی والدہ آگے بڑھیں، میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ان کی آواز میں وقار تھا۔ ہم نے اس تیل کی ابتدائی جانچ کروائی ہے، اس میں کوئی ممنوع یا خطرناک جز شامل نہیں، بلکہ اس کے اجزاء ایسے ہیں جو اعصابی سکون اور دل کی گھبراہٹ میں مدد دیتے ہیں۔ نوجوان ڈاکٹر نے چونک کر سر اٹھایا، یہ معلومات کہاں سے آئیں؟ عائشہ کی والدہ نے سفیان کی طرف دیکھا، یہاں سے۔ سفیان نے پہلی بار نظریں اٹھائیں، یہ تیل میری ماں بناتی ہیں، اس نے دھیمی مگر واضح آواز میں کہا۔ یہ وہ نسخہ کسی حکیم سے نہیں بلکہ ایک سابق فوجی ڈاکٹر سے سیکھا تھا۔ وہ ڈاکٹر جن کی علاقوں میں ایسے مریضوں کا علاج کرتے تھے جنہیں شدید ذہنی صدمہ اور دل کی گھبراہٹ ہوتی تھی۔ ماں نے اس علم کو دیسی جڑی بوٹیوں کے ساتھ محفوظ رکھا۔ یہ ایک غیر متوقع انکشاف تھا۔ محمد ڈاکٹر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ تو اہم بات ہے، یعنی یہ مکمل طور پر غیر سائنسی نہیں بلکہ تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہے۔ فضا کا رخ بدلنے لگا۔ نوجوان ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، ہم مکمل رپورٹ کے بغیر حتمی فیصلہ نہیں دے سکتے، مگر ابتدائی طور پر کوئی قانونی خلاف ورزی سامنے نہیں آ رہی۔ یہ جملہ سفیان کے لیے ایسے تھا جیسے کسی نے اس کے سینے سے بوجھ ہٹا دیا ہو۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا مگر چہرے پر کوئی فتح نہیں آنے دی۔ عائشہ نے سفیان کی طرف دیکھا، ان کی نظریں چند لمحے ٹھہریں۔ یہ شکر گزاری سے آگے کی بات تھی۔ یہ اعتماد تھا۔ سفیان، اس نے نرمی سے کہا، آپ نے نہ میرا نام جانا، نہ حیثیت، نہ کچھ مانگا۔ آج اگر کوئی سوال ہے تو بس یہ کہ کیا آپ میرے ساتھ سچ کے لیے کھڑے رہیں گے؟ سفیان نے بغیر سوچے جواب دیا، میں شروع سے اسی کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ جواب مختصر تھا مگر اس میں پورا سفیان موجود تھا۔ ڈاکٹر نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا کہ آئندہ 24 گھنٹے اہم ہیں مگر خطرہ ٹل چکا ہے۔ جیسے ہی وہ گئے، عائشہ کی والدہ نے سفیان سے کہا، آپ نے آج صرف جان نہیں بچائی، آپ نے اعتماد بحال کیا ہے۔ سفیان نے نظریں جھکا لیں، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ کمرے میں ایک خاموش سکون اتر آیا، مگر یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ باہر میڈیا، خاندان اور معاشرہ سب اپنی اپنی جگہ موجود تھے، البتہ اب پلڑا بدل چکا تھا۔ سچ نے پہلا قدم رکھ دیا تھا اور اگلا قدم، دلوں کے فیصلے اب باقی تھے۔ اگلی صبح ہسپتال کے شیشوں سے دھوپ اندر آئی تو ماحول بدل چکا تھا۔ عائشہ کی حالت مستحکم تھی مگر باہر کی دنیا میں ہلچل بڑھ رہی تھی۔ رپورٹس مکمل ہونے میں وقت تھا اور اسی وقفے میں سوالات، قیاس آرائیاں اور دباؤ اپنی جگہ بنا چکے تھے۔ سفیان کو احساس تھا کہ سچ ایک حد تک اس کے ساتھ آ گیا ہے مگر دلوں کے فیصلے ابھی باقی تھے۔ عائشہ نے کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے باہر کا منظر دیکھا۔ شہر جاگ چکا تھا، گاڑیاں، عمارتیں، تیز رفتار زندگی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور ایک گہرا خوف بھی۔ سکون اس لیے کہ وہ زندہ تھی اور خوف اس لیے کہ جو رشتہ ابھر رہا تھا وہ آزمائشوں سے خالی نہیں تھا۔ سفیان کمرے کے دروازے کے قریب کھڑا رہا۔ اس نے اندر آنے سے پہلے اجازت لی، اس کی عادت تھی، اس کی تربیت۔ آ جاؤ۔
عائشہ نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ چند قدم اندر آیا، پھر رک گیا۔ دونوں کے بیچ خاموشی تھی، مگر اجنبیت نہیں۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اب خطرہ نہیں، سفیان نے کہا۔ ہاں، عائشہ نے جواب دیا، مگر کچھ اور چیزیں ہیں جو ابھی خطرے میں ہیں۔ وہ سمجھ گیا، اس نے نظریں جھکا لیں۔ آپ کا خاندان اور میرا مقام۔ وہ آہستہ سے بولا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو میری وجہ سے مشکل ہو۔ عائشہ نے پہلی بار مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ مشکل تو میری زندگی میں پہلے ہی تھی، فرق بس یہ ہے کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ یہ جملہ سفیان کے دل میں اتر گیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کے لیے محبت کوئی بے قابو جذبہ نہیں تھی، وہ اسے امانت سمجھتا تھا۔ میں بس یہ جانتا ہوں، اس نے کہا، کہ جو بھی ہو عزت اور حدود کے ساتھ ہو۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ اسی دوران عائشہ کی والدہ کمرے میں آئیں۔ ان کے چہرے پر وقار تھا، مگر آنکھوں میں سوال۔ سفیان، انہوں نے کہا، ہمیں خاندان سے بات کرنی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قربت مناسب نہیں۔ سفیان نے فوراً جواب دیا، اگر آپ چاہیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ یہ سن کر عائشہ چونک گئی۔ سفیان، وہ نرم مگر مضبوط لہجے میں بولا، میں کسی کے حق میں بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ عائشہ کی والدہ نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر کہا، یہی بات آپ کو دوسروں سے مختلف بناتی ہے، مگر فیصلہ اتنی جلدی نہیں ہوگا۔ باہر راہداری میں سرگوشیاں تھیں۔ کچھ لوگ اسے محض ایک اتفاق کہہ رہے تھے، کچھ سازش۔ سوشل حلقوں میں سوال اٹھ رہے تھے، کیا یہ تعلق مناسب ہے؟ کیا نیت واقعی صاف ہے؟ سفیان نے یہ سب سنا، مگر جواب نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا کہ بعض باتوں کا جواب خاموشی ہوتی ہے۔ شام کے وقت عائشہ کو ویل چیئر پر باغیچے تک لے جایا گیا۔ سفیان چند قدم پیچھے چلتا رہا، جیسے فاصلے کی حفاظت کر رہا ہو۔ باغیچے میں ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے، اس نے کہا، کہ زندگی مجھے پہلی بار سانس لینے دے رہی ہے۔ سفیان نے مسکرا کر کہا، سانس بھی نعمت ہے، شکر کے ساتھ آئے تو وزن کم ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ یہ خاموشی ہے جو بے معنی نہیں تھی، یہ اعتماد کی تھی۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، اگر آگے کا راستہ مشکل ہوا تو؟ سفیان نے بغیر دیکھے جواب دیا، تو ہم آسانی کے اصول پر چلیں گے، سچ، دعا اور صبر۔ اسی لمحے ایک پیغام آیا۔ خاندان کی میٹنگ طے ہو چکی تھی۔ یہ میٹنگ محض رسمی نہیں تھی، یہ رشتوں کے مستقبل کا دروازہ تھی۔ عائشہ نے سفیان کی طرف دیکھا، کیا آپ تیار ہیں؟ سفیان نے گہری سانس لی، میں تیار ہوں، کیونکہ میں کسی چیز کو چھپا نہیں رہا۔ یہ کہہ کر اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ یہ مرحلہ اب محض ایک ملاقات نہیں تھا، یہ دلوں کی آزمائش تھی، اور شاید اس کے بعد راستہ یا تو صاف ہوگا یا ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ میٹنگ کا کمرہ وسیع تھا، مگر فضا تنگ محسوس ہو رہی تھی۔ شیشے کی دیواروں کے پیچھے دبئی کی بلند عمارتیں کھڑی تھیں، جیسے خاموش گواہ ہوں۔ عائشہ کی والدہ صدر کی نشست پر بیٹھی تھیں۔ ان کے ساتھ خاندان کے چند قریبی بزرگ، ایک قانونی مشیر اور دو ایسے رشتہ دار بھی تھے جن کے چہروں پر سوالات صاف جھلک رہے تھے۔ یہ محض رسمی گفتگو نہیں تھی، یہ ایک ایسے فیصلے کی مجلس تھی جس کے اثرات بہت دور تک جانے والے تھے۔ سفیان کمرے کے کونے میں خاموش کھڑا تھا۔ اس نے سادہ لباس پہنا تھا، وہی وقار، وہی جھکی نظریں۔ اس کے دل میں بے چینی تھی، مگر زبان پر شکایت نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس مجلس میں اس کی حیثیت ایک آزمائش کی ہے، قبولیت یا انکار دونوں ممکن تھے۔ عائشہ ویل چیئر پر کمرے میں داخل ہوئی تو گفتگو رک گئی۔ اس کے چہرے پر کمزوری کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں غیر معمولی مضبوطی۔ وہ سیدھی اپنی والدہ کے پاس رکی، پھر آہستہ سے بولی، میں بات شروع کرنا چاہتی ہوں۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ میں جانتی ہوں کہ حالات غیر معمولی ہیں، اس نے کہا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ سماج سوال اٹھائے گا، مگر میں یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ سفیان نے نہ مجھ سے کچھ مانگا، نہ میری حیثیت جان کر کوئی قدم بڑھایا۔ اگر کوئی قربت بنی ہے تو وہ سچ اور شکر سے بنی ہے۔ ایک رشتہ دار نے ہلکی کھانسی کے ساتھ کہا، عائشہ، ہم اس احسان کے منکر نہیں۔
مگر یہ فیصلہ جذبات میں نہیں ہونا چاہیے۔ عائشہ نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک نظر سفیان پر ڈالی، وہی خاموشی، وہی صبر۔ پھر اس نے کہا، یہ جذبات نہیں، ذمہ داری ہے۔ میں اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کے سامنے جواب دہی کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ جملہ کمرے میں ٹھہر سا گیا۔ قانونی مشیر نے فائل بند کی۔ قانونی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں، مگر سماجی دباؤ اپنی جگہ موجود ہے۔ عائشہ کی والدہ نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کروا دیا۔ ان کی آواز میں وقار تھا۔ میں ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں، ہماری بیٹی کی جان بچی، مگر اس سے بھی بڑھ کر اس نے ہمیں ایک آدمی کا کردار دکھایا۔ سوال یہ نہیں کہ سفیان کہاں سے آیا، سوال یہ ہے کہ وہ کیسا ہے۔ انہوں نے سفیان کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سفیان نے ایک قدم آگے بڑھایا، نظریں اب بھی جھکی ہوئیں۔ میں کسی فیصلے پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا، اس نے آہستہ مگر واضح آواز میں کہا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا مقام اور آپ کی دنیا مختلف ہیں۔ اگر آپ سمجھیں کہ میرا پیچھے ہٹنا بہتر ہے تو میں خاموشی سے ہٹ جاؤں گا، مگر اگر آپ پوچھیں کہ میری نیت کیا ہے تو وہ بس اتنی ہے کہ جو بھی راستہ ہو وہ حلال، واضح اور عزت کے ساتھ ہو۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ عائشہ کی والدہ نے گہری سانس لی۔ یہی بات اصل ہے۔ اگر کوئی رشتہ ہو تو وہ خفیہ نہیں، شور سے نہیں، بلکہ نکاح کے واضح راستے سے ہو۔ یہ الفاظ فیصلہ نہیں تھے، مگر سمت واضح کر رہے تھے۔ عائشہ نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ اس نے کہا، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ کوئی جلد بازی نہیں، مگر کوئی ابہام بھی نہیں۔ اگر یہ رشتہ بنے تو نکاح کے ذریعے، اور اگر نہ بنے تو احترام کے ساتھ اختتام۔ یہ بات سن کر کچھ چہروں پر نرمی آئی، کچھ پرسوچ۔ ایک بزرگ نے کہا، اگر نیت صاف ہے تو استخارہ کیا جائے۔ فیصلے کا وقت آئے گا تو اللہ راستے کھول دے گا۔ سفیان نے دل ہی دل میں آمین کہی۔ میٹنگ اختتام کی طرف بڑھی۔ کوئی اعلان نہیں ہوا، مگر ایک دروازہ کھل چکا تھا، نکاح کا دروازہ، جس کے لیے نیتیں صاف اور راستہ واضح ہونا ضروری تھا۔ سفیان جانتا تھا کہ یہ کامیابی نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلے تو عائشہ نے آہستہ سے کہا، آپ نے مجھے مشکل میں نہیں ڈالا۔ سفیان نے جواب دیا، میں نے بس وہی راستہ دکھایا جو درست تھا۔ یہ جملہ مختصر تھا، مگر اس میں ایک مستقبل چھپا ہوا تھا، ایک ایسا مستقبل جو شور سے نہیں، دعا سے بننے والا تھا۔ نکاح کی تاریخ طے ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا، مگر اس کے پیچھے جلد بازی نہیں تھی۔ استخارہ کیا گیا، دعائیں مانگی گئیں، اور دونوں طرف ایک ہی بات بار بار دہرائی گئی، اگر یہ خیر ہے تو آسانی ہو، اور اگر نہیں تو دلوں کو تسلی مل جائے۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہر قدم آسان ہوتا چلا گیا، جیسے راستہ خود بخود ہموار ہو رہا ہو۔ نکاح کسی بڑے ہال میں نہیں رکھا گیا، نہ میڈیا کو بلایا گیا، نہ شور و نمائش کی گئی۔ ایک سادہ سے کمرے میں جہاں سفید دیواریں اور نرم روشنی تھی، چند قریبی افراد جمع تھے، عائشہ کی والدہ، خاندان کے دو بزرگ، ایک عالم دین، اور سفیان کی جانب سے ایک بزرگ رشتہ دار جو خاص طور پر پاکستان سے آئے تھے۔ سب کچھ سادہ تھا، مگر فضا میں وقار اور سنجیدگی تھی۔ سفیان سادہ سفید لباس میں مصلی کے قریب بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، مگر دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے اس نے کبھی دعا بھی نہیں مانگی تھی، مگر اب اللہ نے خود اس کے لیے لکھ دیا تھا۔ اس نے نظریں جھکائیں اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ امانت ہے، مجھے اس کے قابل رکھنا۔ عائشہ پردے کے پیچھے بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں بھی خوف تھا، مگر وہ خوف تنہائی کا نہیں تھا، وہ خوف ذمہ داری کا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نکاح محض ایک تعلق نہیں، بلکہ ایک فیصلہ ہے جو اسے اس کی پچھلی دنیا سے ایک نئی دنیا میں لے جا رہا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں دعا مانگی، اے اللہ، مجھے غرور سے بچا اور شکر کے ساتھ جینا سکھا۔ عالم دین نے نکاح کے الفاظ شروع کیے۔ آواز نہ بلند تھی، نہ لرزتی ہوئی، بس واضح اور پروقار۔ جب سفیان سے قبولیت پوچھی گئی تو اس نے بغیر توقف کے کہا، قبول ہے۔ یہ لفظ مختصر تھا، مگر اس کے اندر ایک پوری زندگی سمائی ہوئی تھی۔ عائشہ کی طرف سے وکیل نے بھی قبولیت دی۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، کمرے میں ایک خاموش سا سکون پھیل گیا۔
کوئی تالی نہیں بجی، کوئی شور نہیں ہوا، بس چند آنکھیں نم ہوئیں اور چند دل مطمئن۔ عائشہ کی والدہ آگے بڑھیں، ان کی آواز میں نمی تھی۔ بیٹا، انہوں نے سفیان سے کہا، ہم نے تمہیں دولت کے لیے نہیں، کردار کے لیے چنا ہے، اس امانت کی حفاظت کرنا۔ سفیان نے سر جھکا کر جواب دیا، میں اپنی حیثیت نہیں بھولوں گا۔ یہ وعدہ رسمی نہیں تھا، یہ اس کی شناخت تھی۔ نکاح کے بعد پہلی بار سفیان اور عائشہ ایک ہی کمرے میں آمنے سامنے بیٹھے۔ درمیان میں ایک مناسب فاصلہ تھا، مگر اجنبیت نہیں۔ آہستہ سے عائشہ نے کہا، یہ سب بہت سادہ رہا۔ سفیان نے مسکرا کر جواب دیا، سادگی میں برکت ہوتی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر عائشہ نے بات بدلی۔ آپ جانتے ہیں، میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، مگر آج پہلی بار دل ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ سفیان نے نظریں جھکائیں، دل کا سکون اللہ دیتا ہے، ہم بس اس کے اسباب بنتے ہیں۔ نکاح کے بعد کوئی لمبی تقریب نہیں تھی، چند دعائیں، سادہ کھانا اور خاموش رخصتی۔ میڈیا کو اطلاع نہیں دی گئی، خاندان نے فیصلہ کیا کہ یہ رشتہ دکھاوے کے لیے نہیں، حفاظت کے لیے ہے۔ رات کو جب سفیان تنہا بیٹھا تھا تو اس نے اپنی ماں کو فون کیا۔ ماں، اس نے دھیمی آواز میں کہا، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ دوسری طرف خاموشی تھی، پھر سسکی، بیٹا، ماں نے کہا، میں جانتی تھی اللہ تمہیں عزت کے ساتھ نوازے گا، بس ہمیشہ سچ کے ساتھ رہنا۔ سفیان نے فون بند کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، مگر دل میں شکر۔ یہ نکاح کسی کہانی کا اختتام نہیں تھا، یہ ایک نئی آزمائش، نئی ذمہ داری اور نئی زندگی کا آغاز تھا، اور ابھی ایک مرحلہ باقی تھا، اس زندگی کو کیسے جیا جائے یہ ثابت کرنا۔ نکاح کے بعد کی صبح سفیان کے لیے عام نہیں تھی، سورج وہی تھا، مگر دل میں روشنی کچھ اور تھی۔ وہ دبئی کے اسی شہر میں تھا جہاں کبھی وہ ایک اجنبی مسافر کی طرح اترا تھا، مگر اب اس کے قدموں میں ٹھہراؤ تھا۔ اس نے فجر کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھائے اور شکر ادا کیا، نہ دولت کے لیے، نہ مقام کے لیے، بس اس اعتماد کے لیے جو اس پر رکھا گیا تھا۔ عائشہ بھی بدل چکی تھی، وہی شہر، وہی عمارتیں، مگر اب اس کی آنکھوں میں تنہائی کی جگہ سکون تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی کی رفتار بدلی، وہ شور سے دور، نمائش سے ہٹ کر جینے لگی۔ خاندان نے بھی وقت کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کر لیا، کیونکہ انہیں نظر آنے لگا کہ یہ رشتہ کمزوری نہیں، مضبوطی ہے۔ سفیان نے واضح کر دیا تھا کہ وہ کسی عیش و آرام کی زندگی کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اس کے لیے عزت کا معیار سادہ تھا، حلال، محنت اور خدمت۔ عائشہ نے اس فیصلے کی مکمل حمایت کی۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ اپنی زندگی کو صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی مفید بنائیں گے۔ وہی دیسی تیل جس نے اس کہانی کو جنم دیا تھا، اب ایک باقاعدہ مگر محدود مقصد کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اسے کسی چمکدار تشہیر کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ عائشہ کی نگرانی میں چند فلاحی مراکز میں اسے بطور معاون علاج استعمال کیا جانے لگا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ذہنی دباؤ اور گھبراہٹ کا شکار تھے۔ ہر جگہ ایک ہی بات واضح کی گئی، یہ علاج نہیں، سہارا ہے۔ سفیان نے اپنی ماں کو دبئی بلایا، وہ پہلی بار ہوائی جہاز میں بیٹھی تھیں، آنکھوں میں حیرت اور دل میں دعا۔ جب انہوں نے عائشہ کو دیکھا تو بس اتنا کہا، بیٹی، اللہ تمہیں ہمیشہ سکون دے۔ عائشہ نے ان کے ہاتھ چومے۔ یہ لمحہ کسی رسمی تعارف کا نہیں تھا، یہ دلوں کے ملنے کا لمحہ تھا۔ کچھ عرصے بعد سفیان اور عائشہ پاکستان گئے۔ گاؤں وہی تھا، کچی گلیاں، سادہ گھر اور وہی پرانا صحن جہاں سفیان نے بچپن گزارا تھا، مگر اب اس گاؤں میں ایک نیا جذبہ تھا۔ بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا تعلیمی مرکز قائم کیا گیا، جہاں نہ فیس تھی، نہ دکھاوا، بس سیکھنے کا موقع تھا۔ عائشہ وہاں کسی مہمان کی طرح نہیں، ایک مددگار کی طرح آئی۔ لوگ حیران تھے، مگر احترام سے خاموش۔ کسی نے سوال نہیں کیا کہ وہ کہاں سے آئی، بس یہ دیکھا کہ وہ کیسے پیش آتی ہے۔ سفیان نے خود کو کسی کاروباری شخصیت کے طور پر پیش نہیں کیا، وہ اب بھی سادہ لباس پہنتا، خود کام کرتا اور فیصلے مشورے سے کرتا۔ عائشہ نے بھی یہی سیکھا کہ اصل طاقت اونچی آواز میں نہیں، خاموش عمل میں ہوتی ہے۔ ایک شام گاؤں کے باہر کھیتوں کے پاس دونوں بیٹھے تھے، ہوا ہلکی تھی، آسمان صاف۔
عائشہ نے کہا، اگر وہ دن جہاز میں نہ آتا تو؟ سفیان نے مسکرا کر جواب دیا، تو شاید اللہ کسی اور راستے سے ہمیں آزما لیتا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ یہ خاموشی اب سوال نہیں تھی، یہ اطمینان تھی۔ اس کہانی کا کوئی شاندار اختتام نہیں تھا، کوئی ڈرامائی اعلان نہیں، کوئی سرخی نہیں، بس دو زندگیاں تھیں جو ایک دوسرے کے ساتھ چلنا سیکھ چکی تھیں، عزت، صبر اور شکر کے ساتھ، اور یہی اصل کامیابی تھی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، مگر شور کے بغیر جاری رہی، کیونکہ کچھ کہانیاں جنم ہونے کے لیے نہیں ہوتیں، وہ دعا بن کر زندگی میں چلتی رہتی ہیں۔